अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहली तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। बड़ी स्लो स्पीड है। बहरहाल मौजू पाकिस्तान है, इंडिया है। सबसे पहले मेरे उन दोस्तों का शुक्रिया, इंडियन दोस्तों का, जिन्होंने बहुत तंजिया, बड़े सटायर के स्टाइल में मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। जी मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, जितना मेरा विजन है, जितनी मेरी एजुकेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, बयान करता रहता हूँ। आप लाख कहिए कि आप एक सेकुलर कंट्री हैं, आप सिर्फ कहते हैं आप सेकुलर कंट्री नहीं हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, अपने मौजूदा सिचुएशन देख लीजिए। जब बीजेपी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीते, उसके बावजूद आप उसे सेकुलर कंट्री कहें, आप मज़हब का वोट डालें और साथ में कहें कि ये सेकुलर कंट्री है, तो ठीक है जी, आपकी लाठी आपकी बहस है, हम ये मान लेते हैं। मगर हमने जमात इस्लामी को कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। हमने मौलाना फजल रहमान को सरहद से बाहर नहीं निकलने दिया KPK से। और अपनी सेकुलर जो जमातें हैं, जो लिबरल जमातें कहलाती हैं, उनके और मौलाना फजल रहमान के साथ पर हमने हमेशा शदीद एतराज़ किया है। और फिर ज़रा ये भी नोट कीजिए कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आती है तो हमने हार पहनाए हैं, हमने बाज़ारों में उनसे सौदा ख़रीदते हुए पैसे भी नहीं लिए। अगर उन्होंने टैक्सी में सफ़र किया है, आप वहाँ से आने वाले मेहमानों तो हमारे लोगों ने उनसे टैक्सी के पैसे भी नहीं लिए। और वहाँ से सिंगर आए तो जोशो खरोश से सुनने जाते हैं, मगर हमारा सिंगर वहाँ गया है तो मुजाहरे हुए हैं। हमारी क्रिकेट टीम गई है तो वहाँ मुजाहरे हुए हैं उसके ख़िलाफ़। ये तारीख़ है, उठाकर चेक कर लीजिए और तय कर लीजिए आप कितने सेकुलर हैं। और मैं तारिक फ़तेह कभी नहीं बन सकूँगा। आप सही कहते हैं कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वन साइडेड स्टोरी नहीं देता। जो मेरी इस्टेब्लिशमेंट गलत करती है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, और जो आपके यहाँ मुझे बुराइयाँ नज़र आती हैं मैं उसके बारे में भी तनकीद करता हूँ। मेरा कहना ये है कि हम एक लोग हैं, हमारा रहन सहन, हमारी तहजीब, हमारी रिवायात, हमारे आदात सब एक हैं। हम एक दूसरे को बुराई कहते हैं और यही हमारी शनाख्त है कि हम एक दूसरे को बुरा कहते हैं, यही हमारी दुनिया में पहचान है। जब तक हम ये करते रहेंगे हम किसी तरक्की, किसी खुशहाली, किसी अमन का ख्वाब नहीं देख सकते। मैं और आप अपनी जगह पर कायम रहें, देखते हैं क्या होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तिजारत का फ़ैसला करके जो वापस लिया है बिल्कुल गलत फ़ैसला है। पाकिस्तान को तिजारत करनी चाहिए थी, एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए था। ये दुरुस्त है कि भारत अपने फ़ैसलों से और अपने नज़रिए से, अपने थाट से, अपने स्ट्रॉन्स से 1 इंच भी और 1 मिलीमीटर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मगर दुनिया को दिखाना चाहिए, और ख़ासकर भारतीय अवाम को जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि हम किस हद तक आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने करतारपुर भी खोला, हमने अभिनंदन भी वापस दिया, हमने कुलभूषण को भी पेंडिंग में डाल दिया है, मगर मोदी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। और लाख कहें मेरे दोस्त कि वो सेकुलर हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा कि एक पंडित से किसी मीडिया ने पूछा कि आपके मंदिर में कौन कौन आ सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान नहीं आ सकता, यहाँ क्रिश्चियन भी आ सकता है, जैन भी आ सकता है, यहूदी भी आ सकता है, मगर मुसलमान नहीं आ सकता, नहीं आ सकता और नहीं आ सकता। तो ये है आप लोग। मगर मुझ जैसे लोग अभी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि तिजारत का फ़ैसला करके पाकिस्तान को वापस नहीं लेना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था और दिखाना चाहिए था दुनिया को। मगर पाकिस्तान की काबीना में भी, रियासत की और हमारी हुकूमत की काबीना में भी शेख रशीद जैसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत से सिर्फ लड़ाई चाहते हैं, और ये लड़ाई हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। हमें छोटा होने के बावजूद बड़े होने का सबूत देना चाहिए था। मगर मुझे डर ये है कि ये भी एक कोई स्ट्रेटजी ना हो कि जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरब भी, मिडिल ईस्ट भी, और बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। एन मुमकिन है कि 370 को रिस्टोर कर दिया जाए और फिर
پہلی والی پوزیشن پہ جا کے بارگین ہو اور پاکستان کی عوام کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم جیت گئے اور وہی فارمولہ آزمایا جائے جو مشرف کے دور میں طے تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان سب کی روشنی میں معاملات کو اتنا سادہ نہیں دیکھتا جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائم منسٹر سمری بھیجے اور کابینہ اس کی ڈکلائن کر دے, کہ پرائم منسٹر چاہتا ہو کہ کاروبار ہو ہندوستان سے, اور کابینہ کی اتنی جرت جو تھانے دار کی طرح بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کرتی ہے کہ ہمارے خان صاحب یہ کہتے ہیں, ہمارے خان صاحب یہ کہتے ہیں, اور وہ یہ اٹھا کر سمری پھینک دے کہ جی بھارت سے تجارت نہیں ہوگی. میرا ذہن نہیں مانتا, مگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں سیکھنا ہوگا, ہمیں لرن کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا. ایک دوسرے کو جانیں گے تو تضادات. چین کے کتنے ملکوں سے کیسے تعلقات ہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ سے بھی لڑائی ہے آج, اور اپنے خطے میں تو جتنی لڑائی ہیں آپ سب کو, ہم سب کو پتہ ہے. بھارت سے بھی لڑائی ہے نا, مگر کاروبار کرتا ہے. تو ہم دونوں کو بھی کاروبار کرنا چاہیے, ملنا چاہیے, ایک دوسرے کے آنا چاہیے, جانا چاہیے, تضادات کم کرنے چاہیے, ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو جانیں گے. خاص کر میڈیا, پھر میرے انڈین دوست ناراض ہوں گے. پاکستان کا میڈیا بہت سمجھدار ہے بعض معاملات میں, خاص کر ہندوستان کے معاملے میں تو بہت سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے. ہمارے یہاں سے تو جو انالسٹ ہیں انڈین ٹی وی پہ بھی جانے سے اب اجتناب برتتے ہیں, دور رہتے ہیں, کہ بولنے تک نہیں دیتے. اور انڈین اینکر تو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹریننگ لے کے را سے آتے ہیں. تو ان باتوں پہ غور کیجئے گا. آپ یقین کریں میں ہندوستان کو اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا پاکستان کو پسند کرتا ہوں. میرے پرکھوں کی قبریں ہیں وہاں. کاش میرے ہندوستانی دوست سمجھ سکیں کہ مجھ جیسے لوگ ہی پل بن سکتے ہیں جو دونوں طرف کی غلطیاں بتاتے ہیں. میں ایک طرف کی غلطی کبھی نہیں بتاؤں گا. میں طارق فتح نہیں بنوں گا کہ سب برائیاں پاکستان میں اور ساری اچھائیاں انڈیا میں. اگر ایک سائڈ پہ ساری اچھائیاں ہوتی تو دوسرا خود نیچے دب چکا ہوتا, مگر ایسا نہیں ہو رہا. اینی وے, تو پاکستان کو بھارت سے تک کاروبار بھی کرنا چاہیے, راستے بھی کھلنے چاہیے, آنا جانا بھی چاہیے, ملنا جلنا بھی چاہیے, اور اپنی بات پر بھی قائم رہنا چاہیے کہ کشمیریوں کے حقوق کا کوئی فائنل فیصلہ ہو. یہ معاملہ ادھر یا ادھر ہو, غربت میں, جہالت میں, بیماری میں, نفرت میں 73 سال گزر چکے ہیں. 3 نسلیں, جنریشنز, ادھر کی اور ادھر کی دونوں طرف کی تقریباً برباد ہو چکی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد میر کے پروگرام میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں ایک شراب کی فیکٹری لگ رہی, چائنیز لگا رہے ہیں. تو حامد میر نے علی اوان جو وزیر مملکت ہے میرے خیال میں, اور جو پہلے تلاوت سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, اپنے ساتھی وہ جو آفریدی تھے جو جھوٹے قرآن اٹھاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, اللہ معاف کرے. تو وہ علی اوان صاحب فرماتے ہیں, علی نواز اوان نام ہے میرے خیال میں, یا علی اوان پورا نام ہے ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی شراب کی فیکٹری نہیں لگنی چاہیے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تو پہلے تو اسے اپنی کابینہ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اس کے آدھے سے زیادہ وزیر شراب پیتے ہیں. بعض کی تو گاڑیوں سے بھی پکڑی جا چکی ہے نا, اسے معلوم ہونا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ علامہ گھڑی دیکھ کے نہیں, گھڑا رکھ کے پیتے تھے. علامہ نے دنیا کو دکھایا کچھ, مسلمانوں کو خطے کے بتایا کچھ, خود کچھ اور کرتے تھے. اور وہ تو صاف کہتے تھے کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اور اگر ہم اس پہ بحث کریں گے بہت لمبی طویل ہو جائے گی کہ ہمارے لوگ, ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ اشرافیہ سب کچھ کرتی ہے, زندگی کی ہر سہولت ان کے پاس ہے, مگر یہ مذہب کا نام لے کے عام آدمی کو روکنا چاہتی ہے. کیونکہ عام آدمی کو شعور آئے گا, سمجھ آئے گی, تو ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی. ان کی حماقتوں کے نتائج جو غریب بھگتتے ہیں وہ بھگتنا بند ہو جائیں گے. کاش پاکستانی عوام سمجھ سکیں. کہ پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے
قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور یہ اس کا کارنامہ تھا، تو کاش اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس عوام کو کہ اس کے اپنے لیڈر نے امریکہ میں اسی امریکہ کے شہر واشنگٹن میں کارنیگی انڈومنٹ میں آ کے کہا کہ پاکستان میں خرابیاں تو جب سے پیدا ہوئیں جب ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، جمعے کی چھٹی کی اور شراب پر پابندی لگائی۔ درست ہے یہ بالکل، مگر تسلیم بھی کریں کہ کل کیا کہتے تھے، آج کیا کہتے ہیں۔ اس کا اپنا لیڈر آج پاکستان میں سب سے بڑا جو شور ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت قادیانیوں کو فیور کر رہی ہے۔ میرے نزدیک تو کوئی غلط نہیں کر رہی، مگر ریاست مدینہ کے نعرے مارنا چھوڑیں۔ ان کے اپنے ورکر یہ کہتے ہیں جو برگر کلاس ہے کہ یہ تو پبلک کو دکھانے کے لیے ہے، مگر خان تو ایک لبرل آدمی ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی لبرل تھیں، تسبیح پکڑ کے گھومتی تھیں، انہوں نے بھی تسبیح پکڑ لی ہے۔ عام آدمی کو مذہب کے چکر میں گھن چکر بنایا جا رہا ہے، باقی تو کسی کو کچھ نہیں ملنا۔ 73 سال ہو گئے مذہب بیچ بیچ کے اس خطے میں۔ ہندوستان میں بھی مذہب بکنے لگا، یہاں پر بھی مذہب بکنے لگا۔ یہاں تو خیر بگننگ سے ہی مذہب ہی بک رہا ہے اور مذہب کی بنیاد پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھارت سے تعلقات جو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ اس لیے کہ لاہور میں جائیے تو ہر گلی شہید کے نام پر ہے، کراچی میں جائیے تو مین سڑک پر بیرک بنی ہے رینجر کی جو بھتہ بھی لیتی ہے، جو لوٹ مار بھی کرتی ہے، مگر بیرک کے اوپر مین سڑک پہ بیرک بنانے کی ضرورت کیا ہے بائی دا وے فرسٹ آف آل؟ اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لکھا ہوا ہے، نعرہ تکبیر بھی لکھا ہوا ہے۔ عام آدمی کو ہوش نہیں لینے دینا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، آج ثابت ہو چکا ہے کہ دین سے ریاست جڑی ہو تو چنگیزی ہی رہ جاتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ تازہ ثبوت ہے۔ بھارت میں سیکولر ملک کہلاتا تھا اور سیکولر ملک تھا، کیا حال کر دیا مودی نے اس کا، دین شامل کر کے مذہب کے نام پر ووٹ لے کر وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں آج پاکستان ہے۔ دونوں کے یہاں ایک جیسی نفرتیں ہیں، ایک جیسے نعرے ہیں اور ایک جیسے حالات ہیں۔ جھوٹ جب ریاست جھوٹ پر اتر آئے تو جھوٹ ایسے بولا جاتا ہے کہ مسلسل پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر جو آئی ہے اسے ویسے ہی کنٹرول کرنا ہوگا جیسے ہم نے پہلے دو کی۔ میں دیکھ کر آیا ہوں وہ دو لہریں، کوئی ایس او پیز نہیں تھے، مکمل جھوٹ پر کھڑی تھی۔ بیانیہ جو تھا کورونا پر پاکستان کا مکمل جھوٹ پر تھا۔ کراچی، لاہور، سکھر جتنا 1.5 مہینہ میں رہا، میں حیران ہوتا تھا، وہاں کورونا منہ چھپائے پھر رہا تھا، ڈر رہا تھا وہ لوگوں سے، اور لوگ کہہ رہے تھے او چھوڑے جناب، او چھڈو جی، کچھ نہیں ہونا۔ ہاتھ ملانے کا کونی میں نے ایک جگہ دی تو کہنا وہ چھوڑو جی افاق صاحب، موت سے اتنا ڈرتے ہیں آپ، اور گلے لگ گئے۔ اگر کسی نے ماسک بھی لگایا ہوا تھا نا تو ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ میں سکھر سے PIA کی فلائٹ میں بیٹھا کراچی کے لیے، تو میرے برابر میں ایک اتنی بڑی داڑھی والے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شکل سے بڑے پڑھے لکھے لگتے تھے، مگر ان کا ماسک یہاں رکھا ہوا تھا۔ میں کافی دیر انہیں دیکھتا رہا کہ شاید یہ اٹھا کر منہ پر لگا لے۔ آخر مجھے کرو کو بلانا پڑا اور میں نے کہا کہ ان سے کہیے ماسک اوپر کریں، تو بعد میں کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا میں آپ کو اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں آپ کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ ہر جگہ پر میں نے یہ نوٹ کیا کہ پورے بازار کھوے سے کھوا چل رہا، صرف امیروں کی بستیوں میں جو بہت پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں ان کے یہاں فیشن کے طور پہ یہاں پر 90% میں نے دیکھا پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، ساتھ بھی بیٹھ کے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں بھی عادی ہو گیا کہ بھئی کتنا، اپنے گھر سے لے کر اپنے دوستوں تک باہر جہاں جائیے کوئی ایک بندہ مجھے نہیں نظر آتا تھا جو ایس او پیز پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ گاڑی کے ڈرائیور سے لے کر جہاں جائیے وہ چھڈو جی،
ریسٹورنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, کھانے بھی چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا تھا. مگر ریاست ہے کہ جو ہم نے دنیا میں نیا کارنامہ دکھا دیا. جو ریاست جھوٹ پہ کھڑی ہو اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ 22 کروڑ عوام ہے, کہیں سے 40,000 ویکسین آ جاتی, کہیں سے 5,000, کہیں سے 1 لاکھ, اور کہتے ہیں کہ جی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے, اور ویکسین کو ہاں کہیے اور کرونا کو نہ کہیے. اور اب خبریں آ رہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بگننگ میں بتایا تھا کہ اشرافیہ پہلے لگائے گی, اب تو چوری بھی شروع ہو گئی ہے. پنجاب میں بتایا گیا جی 550 ویکسین چوری ہو گئی, پتہ نہیں چلا, اور وہ چیمہ خاندان جو ہے ان کے بچے لے گئے. یہ دنیا ایسے چل رہی ہے آج کی, یا ایسے چلا سکتے ہیں جھوٹ بول کر؟ 12,000 کی ویکسین بیچیں گے, آخر وہ سیاسی خاندان جو ہے وہ جیت گیا اور اس کی قیمت مقرر کر دی گئی جو روس سے ویکسین آئی ہے. اب کہتے ہیں 98% فری لگائیں گے. کہاں سے لگائیں گے حضور؟ کب لگائیں گے؟ روز قصے سناتے ہیں آپ میڈیا پر, جھوٹ بولنے پر آپ نے ریاست کو قائم رکھا ہوا ہے. اور اس حکومت کا تو بھائی کمال ہے, ایک وزیر جاتا ہے میڈیا پر سے دوسرا اٹھ کر آ جاتا ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. اور سچویشن یہ ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب آئے ہوئے تھے جو یقیناً آنے والے دنوں میں دوبارہ ایک بار پھر وزیر اطلاعات ہوں گے. 90% اور 10% چانسز ہے کہ وزیر داخلہ ہو جائے, اور پھر وہی گفتگو کہ سوئز اکاؤنٹ بھی کھولیں گے اور فلانا بھی کھولے گا اور یہ بھی ہوگا, براڈ شیٹ میں یہ ہوگا. مطلب بیک ٹو دا اسکوائر ون, کہ وہی احتساب احتساب احتساب, اور یہ پورے 5 سال وہاں پورے کر کے اکانومی کو زمین پہ کھڈے لگا کے چلے جائیں گے. کہتے تھے 100 ارب روپے دنیا کے منہ پہ ماریں گے, 100 ارب ملک میں خرچ کریں گے. تو دنیا کے منہ پہ تو پورا اسٹیٹ بینک ہی اٹھا کے مار دیا کہ یہ لو بھائی رکھ لو. اسے ریاست سے باہر اتنی انڈیپینڈنسی دے دی گئی کہ جو چاہے کرے اب وہ, کیونکہ دنیا اسے چلا رہی ہے تو دنیا ہی اسے کنٹرول بھی کرے گی. روز مہنگائی بڑھ رہی ہے, کہتے ہی ہیں کہ جی حفیظ شیخ مہنگائی بڑھا رہا تھا. یہ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کاش یہ میڈیا چلا چلا کر کہے کہ مہنگائی گھٹانا بڑھانا اسے کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہوتا ہے, جسے آپ نے اور خوش ہو کر آزاد کر دیا کہ اس نے اتنی اچھی مہنگائی کر دی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, اور اس کے بدلے میں حفیظ شیخ کو فارغ کر دیا. اب شوکت ترین کو لے کر آئیں گے, وہ حماد اظہر کو تو چند دنوں کے لیے لائے اسے خوش کرنے کے لیے لڑکے کو. اب شوکت ترین واپس آئیں گے, یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ تھے, ان کے بھی بڑے کیسز ہیں سنائے نیب میں. اس بیچاری حکومت کے پاس گالیاں دینے شور میں چاہنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. چلیں اگلے ویڈیو میں دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ.